अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपको कहेंगे बहुत शुक्रिया कि आपने नियो पाकिस्तान को चूज किया इस 1 घंटे के लिए। हम आज इस मौजू पर बात कर रहे हैं चूंकि आज बुध का दिन है। आपकी वेल बीइंग हमारे दिमाग में होती है, दिल दिमाग पर छाई हुई होती है, इसलिए हमने आज जो मौजू चुना वो किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगियों से रिलेटेड है। या तो हमारे जिंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ चुका है या फिर हम किसी तरह से इस खतरे के बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं जिसको हम नहीं जानते। आज बात कर रहे हैं अल्कोहल अब्यूज पे, यानी कि शराब नोशी पे। लोग क्यों शराब की जाने मुतवज्जह होते हैं, लोग इसके आदी कैसे बनते हैं और फिर अब्यूज तक ये मामला कैसे जाता है। और अब्यूज के बाद अगर आपको एक इंसान को वापस एक नॉर्मल जिंदगी देनी है किसी मोहताजी के बगैर, यानी कि शराब के मोहताज हुए बगैर आपको जिंदगी गुजारनी है, तो लोगों को वापस इस जानिब कैसे लाया जाए, ये सफर कैसा होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। आज चूंकि हमारे पास ये टॉपिक था, हमने डिसाइड किया कि बिल्कुल सही पर्सनालिटीज को बुलाया जाए इस मौजू पे बात करने के लिए, जो कि इस पे काम कर रहे हैं सालों से। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर सदाकत अली, जो कि डॉक्टर साहब मैं आपको एडिक्शन काउंसलर कह सकती हूँ आज के दिन के लिए। जी आप जो चाहें। एडिक्शन काउंसलर इज मे बी द राइट थिंग। डॉक्टर सदाकत हमारे साथ मौजूद है। मैम थैंक यू वेरी मच, आप आएंगे, बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मैम, तो डेफिनेटली वो भी इस मौजू पे बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हमारे साथ इरफानुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि बेसिकली हमें बताएंगे कि किस तरह से उनकी स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी में बदल गई और उन्होंने किस तरह से जिंदगी की जानिब दोबारा लौटे और बड़ी शानदार जिंदगी माशाल्लाह सब गुजारे। इरफान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। चलिए जी, बातचीत का आगाज हम करते हैं और हम आपको ये बताएं इस वक्त के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में चूंकि शराब नोशी पार्शली इसकी इजाज़त है, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं वो शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं एक खास लिमिटेशन में रहते हुए, उनके लिए डेफिनेटली ये अलाउ तो है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इसका जो अल्कोहल का बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। तो जो 97% मुसलमान हैं, कहा जाता है कि वो भी बहुत ज्यादा शराब का इस्तेमाल अब करते हैं। हम इस पे बात करेंगे कि लोग क्यों शराब नोशी की जाने बढ़ते हैं डॉक्टर सदाकत से। डॉक्टर सदाकत, बड़ा बुनियादी सवाल है, विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। क्यों लोग शराब पीते हैं? देखिए, एक तो रवायत है कोई 10,000 साल पुरानी के इंसान ने डिस्कवर कर लिया अचानक कि शराब भी कोई चीज़ होती है। कुछ किसी इंसान ने गले सड़े फल इस्तेमाल किए भूख से मजबूर होके और उसमें अल्कोहल बनी हुई थी, और फिर उसने ऐसे फल गला सड़ा के अल्कोहल बनानी शुरू कर दी। और फिर दुनिया आगे बढ़ती रही, दुनिया में मुश्किलात आती रही। अब देखिए दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है और इंसान को बड़ी तेज़ रफ्तारी से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है, जिससे उसकी जो सलाहियतें हैं अपने आप को काम डाउन करने की, वो कम से कम हो रही हैं। और चूँकि बहुत से ऐसे लोग जो ज़िंदगी में बज़ाहिर कामयाब नज़र आते हैं, अच्छे लिबास में नज़र आते हैं, अच्छी पोजीशन में नज़र आते हैं, तो जब वो शराब पीते हैं तो दूसरे लोग समझते हैं कि शायद कामयाबी का ज़रिया शराब है। सो वो इस तरह इस ट्रैप में फंसते हैं। शराबी जो बन जाते हैं, जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनको देख के लोग शराब पीना शुरू नहीं करते, बल्कि शराब पीना शुरू करते हैं लोग वेल मीनिंग लोगों को देख के, मुअज़्ज़ज़ लोगों को, मुअज़्ज़ज़ लोग जो मुआशरे में होते हैं। पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जिनमें से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो शराब की बीमारी में मुब्तला हैं। यानी कि डॉक्टर साहब, शराब नोशी अलग चीज़ है और शराब का आदी होना अलग चीज़ है? नहीं, आदी होना भी एक ही चीज़ है। अगर कोई शराब पीता है और रोज़ पीता है तो इसका मतलब है वो आदी है, लेकिन बीमार होना कोई और चीज़ है। अच्छा। बीमार होना ऐसे है जैसे कि डायबिटीज़ होती है तो लोग मिठाई नहीं खा सकते, हालांकि आम जिंदगी में सब लोग मिठाई खाते रहते हैं। तो जो डायबिटीज़ होने के बाद जिस्म के अंदर एक ऐसी खराबी होती है कि डॉक्टर्स फिर उनको मिठाई या इस तरह की चीज़ें खाने से मना करते हैं। इसी तरह कुछ लोग शराब पीते पीते जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाते हैं। उनका जिस्म शराब को प्रोसेस नहीं कर सकता ठीक तरह से, उसमें जहरीले मादे पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हम इंटॉक्सिकेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि वो टॉक्सिन्स पैदा होती हैं उनके जिस्म में शराब पीने से, जिससे कि फिर वो सही तरह बोल नहीं सकते, सही तरह चल नहीं सकते, ऊट पटांग बातें करते हैं, लेकिन वो पीने पे मजबूर होते हैं। इसी के साथ साथ उनकी जो तलब है शराब पीने की वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे डायबिटीज में मिठाइयाँ खाने की तलब बढ़ जाती है, नॉर्मल खाना है उससे आप दूर हट जाते हैं, ऐसा भी होता है? क्योंकि शराब में इत्तेफाक की बात है कि कैलोरीज भी होती हैं। ये एक
فوڈ بھی ہے جس میں ایمپٹی کیلوریز ہوتی ہیں جو سٹور نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی بھی آتی ہے، ایک لتھارجی بھی آتی ہے، تو آپ کو ایک امتزاج نظر آتا ہے شراب کے مریض کے اندر کہ وہ زور بھی لگا رہا ہوتا ہے، وہ ایکٹیو بھی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کوئی چیز اندر سے اس کو کھینچ کے مجبور کر رہی ہے کہ تم پر جمود طاری ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ نوجوان بہت طرح سے اس جانب جا رہے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ شراب ان کو میسر ہے گلی محلوں میں، ہم اس شہر کی بات نہیں کر رہے لیکن دیگر شہروں میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے، کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی۔ بتائیے گا میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کو نہ نہیں کہہ سکتے یا آفر کرنے والے کو نہ نہیں کہہ سکتے ہمارے کلچر میں کہ اس کو برا منایا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مغرور ہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے، جیسے بہت ارلی ایج میں جو بچے شراب نوشی شروع کرتے ہیں، لائک اسکول 10th سے لے کر 9ویں 10ویں میں یا 11ویں 12ویں میں شراب نوشی شروع کرتے ہیں، پیئر پریشر ایک فیکٹر ہے ان کی زندگیوں میں کہ فرینڈس کہتے ہیں کہ یہ کول لگیں گے ہم، یا وہ کسی گروپ میں انڈکٹ ہونے کے لیے بھی شراب کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شراب نوشی نہیں کرتے تو وہ اس گروپ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ایسے ہیں، جیسے بچوں میں انگزائٹی ہے، پریشرز ہیں، اسٹڈیز کے پریشرز ہیں، سوسائٹی کے پریشرز ہیں، اسٹیٹس کے پریشرز ہیں جب وہ کالجز میں یا بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن بنتے ہیں جو کہ وہ شراب کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی سمٹمز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ شراب میں جہاں پہ بہت ساری نیگیٹو کوالٹیز ہیں وہاں پہ ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو فار دی ٹائم بینگ اسٹریسر سے ریلیف بھی دیتی ہے، یہ آپ کو تھوڑا خوشی کی طرف مائل کرتی ہے، آپ کی انہیبیشنز کو ڈاؤن کرتی ہیں۔ سو اگر کوئی اسٹوڈنٹ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے تو وہ تھوڑی سی شراب پی کے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، یا وہ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے موو کر سکتا ہے۔ سو یہ بھی ریزنز اس کے شراب کی طرف بڑھنے کے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات سمجھائی۔ عرفان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو بالکل شراب کو نہ کہے ہوئے، اور کیسا رہا وہ سفر؟ مجھے بتائیے گا کیسے ممکن ہو پایا کہ آپ نے وہ عادت چھوڑ دی؟ الحمدللہ پچھلے 22 سال سے میں بالکل ایک کلین لائف گزار رہا ہوں، وداؤٹ اینی کوئی موڈ آلٹرنگ کیمیکل یا کوئی بھی کسی بھی نشے کے سہارے کے بغیر۔ یہ پروسیس ابھی تو بڑا ایزی لگتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں تو یہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہو پائے گا، اور نہ صرف مجھے یہ لگتا تھا بلکہ جو میرے گرد لوگ تھے، میرے فرینڈز تھے، وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ ہی از اے گون کیس، یہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جو 9 عمری میں بھی ہوتا ہے نا، جیسے یہی والا جو ریزن تھا جو ڈاکٹر عثمان نے بتایا، اس وجہ شروع کی تھی؟ دیکھیں ریزنز تو اب جیسے ہم جتنے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ایک فیلوشپ کے ذریعے، جو کہ انٹرنیشنل فیلوشپ ہے، دنیا بھر میں اس کے ممبرز ہیں، تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بیسیکلی ہزاروں وجوہات ہیں ڈرگ یوز کرنے کی یا الکوہل لینے کی، 101 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب کسی کی وجہ شاید دوستی کا عنصر ہے کہ وہ کسی ایسی دوستی میں یا دوستوں کی محفل میں گیا، اس میں اس نے شروع کر دیا۔ کسی کا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس کی فیملی میں اس کے فادرز یا اس کے بھائی بڑے یوز کر رہے تھے تو ان سے متاثر ہو کے اس نے شروع کر دیا۔ پھر ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ، چونکہ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی جو آپ کا شعبہ ہے اس میں بھی اس کو کافی ایک ہیروئزم کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی کی فلموں میں پرٹیکولرلی میں کہوں گا، اب تو نہیں، اب تو اویئرنیس آ گئی ہے ہالی ووڈ میں بھی اور دوسری فلم انڈسٹریز میں بھی، وہ بھی اس کو بیماری کے طور پہ اب پکچرائز کر رہے ہیں اس ایشو کو، لیکن جنرلی وہ پہلے اس کو گلیمرائز کرتے رہے۔ یہ بہت بڑا ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایک کال لینی ہے پشاور سے اورنگزیب درانی کی۔ السلام علیکم اورنگزیب۔ السلام علیکم۔ جی جناب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پہ؟ باتیں سن رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی ہے، بہت پیارا موضوع آپ لوگوں نے چھیڑا ہے اور اس طرف لوگوں کا فکر ہی نہیں ہے۔ آج یہ موضوع پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں کوئی 10ویں 11ویں میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لڑکے نا بٹھائے، انہوں نے پیو، میں نے کہا یار میں نہیں پیتا، میں پیا تو کبھی ادھر گرا، مجھے بعد میں پتہ چلا میں نے بڑی گالی والی بھی نکالی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ میرا باپ اس طرح ہے، ہم خاندان کے لوگ اس طرح ہیں۔ تو میں نے ایک ضد پکڑی، تو میرے جتنے دوست سے شراب پیتے تو میں نے کہا میں کبھی نہیں پیوں گا،
उसके बाद बेटा मैं कई मुल्कों के दौरे मैंने किए और वो शराब लेकर आते थे, मैं उसको कहता नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मुझे जूस ला करते हैं। इसी तरह जहाज में जब बैठते थे, देखिए कि मैं जहाज में बैठता तो उन्होंने, मैंने कहा मेरे लिए जूस लाए, मैं शराब नहीं पीता। तो ये बेटा अपने तक भी होता है, इंसान अपने ऊपर भी होता है। बिल्कुल, ये काम नहीं करना है हमने। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आदमी दूसरों पे वो करे, दूसरों को कहे कि भाई ये फलाने पिला दी, न पिए, जिद कर दे। मैं 45 साल से सिगरेट पी रहा था 71 से। 1 मई को मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा हार्ट जो है ये थोड़ा सूज गया है, सिगरेट छोड़ दो। मैंने 5 महीने हो गए, मैंने सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी है कंप्लीटली। क्या किसी भी नशे को छोड़ना इतना आसान होता है? कुव्वत इरादी से, ये हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपने पेशावर से कॉल किया, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। मासूमा साहबा ने हमें कॉल की है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम। जी मासूमा, आज के मौजू पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरी एक रिलेटिव है, एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये जो ड्रग्स हैं इसका कहाँ तक असर जाता है। अच्छा, उनकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, ठीक है। उनके फादर इन लॉ ड्रिंक करते थे, हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब 3rd प्रेगनेंसी थी ना खत्म, बेटा तो उनके हस्बैंड ने रातों को हाई होना शुरू कर दिया। तो बीवी कहे अपनी सास को कि कहाँ जाते हैं, वो कहीं काम पे जाते हैं। आधी रात, पूरी रात वो घर से बाहर रहते लग गए। उसके बाद वो उनको मैं लाती थी उनके कपड़ों में से शराब की, तो वो मदर इन लॉ को कहती थी, तो कहती थी नहीं तुम्हें ऐसे बहन हो गया, मानती नहीं थी। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि मेरा फादर ड्रिंक करता था, मैंने ये तजुर्बा करके देखना था कि आखिर उसमें ऐसी क्या चीज थी कि वो ड्रिंक करके तो मेरी माँ को मारता था। उसने ये कहा कि मैंने तो कभी अपनी बीवी को नहीं मारा ड्रिंक करने के बाद, यानी कि उसने ऐसा एक्सपीरियंस करके देखा। उसके बाद 5.5 साल उस खातून का और कोई बच्चा नहीं हुआ, 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे, 1 बेटी, 5.5 साल बाद और बच्चा हो गया, यानी कि वो उसने फिर सेकंड मैरिज कर ली ऐसी खातून से जो दुबई में अपना 5 साल गंदा कारोबार करके आई थी। सजा उस औरत को मिल गई जिसने 4 बच्चे पैदा कर ली, 3 बेटे। सजा उस औरत को बिल्कुल सजा मिली मासूमा। ऐसे बेशुमार केसेस हैं जहाँ पर इंसान अखलाकियात से बिल्कुल गिर जाता है। बहुत शुक्रिया आपने लाहौर से कॉल करके ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। डॉक्टर साहब, मैं कुछ सवालात आपसे क्विकली करना चाहूंगी। सबसे पहले तो वही जैसे दुरानी साहब ने बात की थी कि अचानक छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि सोचा सिगरेट भी छोड़ दी और शराब तो एक दफ़ा पीने के बाद दोबारा हाथ नहीं लगाया। देखिए, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। कहा जाता है कि 4% लोग दुनिया में होते हैं जिनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है और वो जो कहते हैं फिर वो कर गुजरते हैं। टेक्निकली हम इसको मिरेकुलस वैरायटी कहते हैं, मौजज़ाना तौर पर किसी का शराब छोड़ देना। हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हर इंसान नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोगों को एजुकेशनल वैरायटी में से गुजरना पड़ता है, उन्हें तालीम व तरबियत के ऐसे मराहल में से गुजरना पड़ता है जहाँ वो सीखते हैं कि कोई आदत को कैसे बदलते हैं, किसी इल्लत को कैसे छोड़ते हैं। तो ये मामला जो है ये लोग आमतौर पर एम्फेसाइज करते रहते हैं दूसरे को कि बस तुम पक्का इरादा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, लेकिन एट टाइम्स उनके हाथ में नहीं होता। ये उनके हाथ में अक्सर नहीं होता। एक बीमारी की जब स्टेज हो जाती है किसी के ऊपर और शराब पीने से उसके दिमाग के ऊपर बदअसरात हो चुके होते हैं और उसका दिमाग सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा होता, ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है, तो फिर उससे ये तवक्को रखना, उस बीमार दिमाग से ये तवक्को रखना कि वो अपने मामलात को खुद ही दुरुस्त कर लेगा, तो ये शायद मुमकिन है। आप समझते हैं प्रोफेशनल हेल्प जरूरी हो जाती है? ये इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से सबसे पहले इनिशिएटिव आना चाहिए, ठीक है, जो सेहतमंद दिमाग रखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दैट्स माय पॉइंट एग्जैक्टली। मैं बात करूंगी। रीता ने हमें कॉल की है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा भाई भी पीता है शराब बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके भाई की उम्र कितनी है? उम्र उनकी है 35 साल है। ठीक है, और कब से पी रहे हैं? वो बड़ी देर हो गई, उनको 20 साल हो गए हैं पी रहे। 20 साल हो गए। ठीक है रीता, मैं जरूर इस पर प्रोफेशनल हेल्प पूछूंगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब जैसे कि इनका भाई पीता है, ठीक है, एक केस हमें मिल गया, फैमिली और फ्रेंड्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से रिएक्ट करें ऐसे इंसान को जो कि पी के आता है, घर पे बदतमीजियां करता है, ऊट पटांग हरकतें करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई शराब की बीमारी में मुब्तला होता है या नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो आप उसकी मदद उन मामलात में नहीं करते जिससे कि उसे शराब पीने में मदद मिलती है। पैसे ना दें,
یہ بات نہیں ہے. اس کو شراب پینے کے جو نیچرل کانسیکوینسز ہے, جو فطری نتائج ہیں نشہ کرنے کے یا کسی علت کے جو فطری نتائج ہوتے ہیں, اچھا, اس میں اس کو بچاؤ نہ کریں. کیونکہ جب انسان کو اپنے نشے کی وجہ سے تکلیفیں پہنچتی ہیں اور ان تکلیفوں کو دوسرے دور کر دیتے ہیں, کیونکہ تکلیف ہونے دیں, تکلیف نشے سے پہنچ رہی ہے اور اس کے نتائج برے نکل رہے ہیں. نشے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نشے کی وجہ سے وہ باتھ روم میں جا کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے, بیوی رات کو اٹھا کے لا کے بستر پہ ڈالتی ہے. نشے کی وجہ سے وہ لوگوں سے ادھار لیتا ہے, گھر والے ادھار چکاتے ہیں. نشے کی وجہ سے وہ پولیس کے چنگل میں پھنستا ہے اور گھر والے جا کے اسے فوراً چھڑاتے ہیں. جب کوئی نشے کی نتیجے کے طور پر کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر اسے خود ہی اس مصیبت میں سے نکلنے کا چارہ کرنے دیں. اسے جلدی سے مصیبت سے نہ نکالیں, اسے کلین سلیٹ نہ دیں. ہر روز گھر والے سوچتے ہیں کہ ہم اسے کلین سلیٹ دیتے ہیں, تو اس سے پہلے بات کر لیں جبکہ وہ نشے میں نہ ہو کہ جب بھی تم نشے کے نتیجے میں کسی مصیبت میں پھنسو گے تو تم خود ہی اس سے باہر نکلو گے. ہم تمہاری مدد صرف نشے سے نجات میں کر سکتے ہیں, نشے کے علاج میں کر سکتے ہیں. ہم تمہاری مدد اس حالت میں نہیں کر سکتے کہ تم چل نہیں سکتے تو ہم تمہارا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھ کے تمہیں چلائیں. ہم تمہیں اس طرح نہیں ساتھ چلا سکتے کہ تم نشہ کرتے رہو, اس کا مزہ لیتے رہو اور اس کی تکلیفیں ہم اہل خانہ برداشت کرتے رہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انیبلنگ بیہیویئر چھوڑنا ہوگا. جب گھر والے بہت سارا انیبلنگ بیہیویئر کرتے ہیں تو پھر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے, پھر وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, پھر وہ بے عزت بھی کرتے ہیں. یہ بھی طریقہ نہیں ہے کسی کو نشے سے باز رکھنے کا کہ آپ اس کی بے عزتی کریں. آپ اس کے ساتھ کلیئر بات کر سکتے ہیں کہ آج سے, لیکن وہ شخص تو سننے کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. جب بھی بیچ میں موقع آتے ہیں, جب بھی موقع آئے تو اس کو بتا دیں اور پھر اس پہ کھڑے رہیں بات پہ کہ ہم تمہاری مدد صرف ایک کام میں کریں گے. جب تم نشے سے نجات کی طرف کوئی قدم بڑھاؤ گے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہوگے. جب تم نشے کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو ہم اپنا رستہ وقتی طور پر الگ کسی قسم کے نقصان کا ہم ازالہ نہیں کریں گے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. امجد نے ہمیں کال کی ہے کراچی سے. السلام علیکم امجد. وعلیکم السلام. جی میں پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہوں. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ میں گزشتہ 26 سال سے شراب نوشی کر رہا ہوں, اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں شراب کہیں ملک سے باہر چلا جاتا ہوں تو میں بالکل نہیں پیتا ہے 1-2 مہینے تک, اور مجھے کوئی ارج نہیں ہوتی. جب میں کراچی میں آتا ہوں پھر مجھے ایک ارج ہوتی ہے. ان دا مین ٹائم میں نے بہت سے سائیکیٹرسٹ سے اپنا علاج بھی کروایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈپریشن نہ ہو ہے, تم الکوہولک نہیں ہو. پھر وہ مجھے اینٹی ڈپریشنز دیتے ہیں, 2-4 دن کے لیے میں چھوڑتا ہوں, پھر میں پینا شروع کر دیتا ہوں. تو میرے بیوی اور میرا بچہ جو دیکھتا ہوں بہت ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور مجھے خدا کا شکر ہے کسی پیسوں کا پرابلم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے ڈپریشن کیوں ہے. جب میں کہیں باہر جاتا ہوں تو میں کوئی شراب نہیں پیتا ہوں, مجھے کچھ عرض نہیں ہوتی ہے. تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میری ایکسیس آرام سے ہے, اور چونکہ کراچی کے ہر گلی میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لائسنس ملے ہوئے ہیں, تو میں اس وجہ سے شراب مل جاتی ہے تو, اور میں شام کو جا کر منگا کر پی لیتا ہوں, وہ بھی لوکل شراب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت پینے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم آپ اس کو برائی سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ان کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب کراچی میں آتا ہوں تو وہاں پہ میں زیادہ لے کے پیتا ہوں, جب میں باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ میں بالکل نہیں پیتا. جبکہ باہر زیادہ مواقع آپ کو میسر آتے ہیں شراب نوشی کرنے کے. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ میں تو وہ آپ کو سرو کرتے ہیں. سو جہاں تک بات ہے ان کی کہ ڈپریشن بھی ہے, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اینٹی ڈپریسنٹ لے لیں اور اس میں سے آپ نکلنے کی کوشش کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب الکوہلزم میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا الکوہل جو ہے یہ نروس سسٹم ڈپریسنٹ بھی ہے. سو یہ آپ کو ڈپریشن بھی کاز کرتی ہے. جب بھی کوئی شراب پیتا ہے فوری طور پہ وہ یوفورک افیکٹ اس کا دیتا ہے, لیکن جب اس کا سائیکل کمپلیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکون میں آ گئے, سکون میں آ گئے ہیں, اور آپ افیکٹ یہ کہ آپ لیکن جیسے ہی اس کا سائیکل کمپلیٹ ہوگا تو یہ آپ کو ڈپریشن کاز کرتی ہے. اب یہ جاننے کی ضرورت ہے ان کو کہ کیا یہ ڈپریشن پہلے سے تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شراب پینا شروع کی, یا یہ ڈپریشن جو ہے ان کی شراب نوشی کے نتیجے میں پیدا ہوا. اب دونوں چیزوں کے لیے انہیں علاج میں جانے کی ضرورت ہے. علاج سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہی چلے جائیں اور وہاں پہ آپ
کچھ دن گزاریں اور اس کے بعد باہر آئیں، بلکہ آپ آؤٹ ڈور بیسس پہ بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شراب کی بیماری آپ کی صحت کے ساتھ، آپ کے ریلیشن شپ کے ساتھ، آپ کے پروفیشنلزم کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور گریجولی اس میں سے آپ کیسے باہر نکل سکتے ہیں. آپ بھی کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ ڈاکٹر صداقت سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. پہلے میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ڈاکٹر ہیں تو یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں الکوہولزم کو، یہ انٹرنیٹ پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، یہ گوگل پہ اپنے حالات لکھ سکتے ہیں، تو پھر جو جواب آئیں، جو لنکس آئیں، ان کو اسٹڈی کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ جب تک پاؤں میں کیل چبھا ہوا ہے تو مرہم پٹی کرنے سے آرام نہیں آئے گا کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ لیتے رہیں اور ان کی ڈپریشن دور ہو جائے، کیونکہ کیل تو چبھا ہوا ہے نا، تو پہلے اس کانٹے کو نکالنا پڑے گا. نکالنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویل ایلیبوریٹڈ. راشد نے ہمیں کال کی شیخ پورہ سے. جی السلام علیکم راشد صاحب. وعلیکم السلام مریم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. راشد آپ کیا کہیں گے؟ آج ٹاپک کے حوالے سے میں صرف ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ان بری عادتوں میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کا نشہ کرتے ہیں یا کوئی بھی بری عادت ہے، اگر ان کو برا نہیں سمجھتے تو اپنے گھر والوں یا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس میں یہ بری عادت ہے. کیا بات ہے، میں بالکل اس چیز سے اگری کرتی ہوں کہ جو چیز آپ گھر والوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے اور دوستوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، چھپ کے کرنے پڑ رہی ہے، تو یقیناً اس چیز میں کوئی اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. بہت سے گھر پاکستان میں، بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں سب لوگ بیٹھ کے ٹیبل پہ، اور اس وقت لاہور میں جو مہندیاں ہو رہی ہیں، آدھی مہندیوں میں تو شراب باقاعدہ سرو ہوتی ہے، اور یہ ہمیں پردے میں ڈھانک کے رکھنا نہیں ہے، کارپٹ کے نیچے نہیں کرنا. یہ اہل خانہ کو دیکھنا چاہیے، گھر کے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ مہندی وغیرہ کی رسم پہ ڈانس گانا چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر باقاعدہ بندوبست رکھا ہوا ہے کسی کمرے میں کہ کوئی جا رہا ہے اور پی کے آ رہا ہے تو یہ بڑا عام سینیریو ہے. اس میں چھپ کے والی بات اب اتنی ہے نہیں، چھپ کے عام لوگوں سے ہے، لیکن ایک خاص طبقے میں، ایک خاص حلقے میں، دوستوں کے حلقے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی ان عادتوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ بڑھاوا دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بری عادت ہے، ہمیں بیماریوں کو اچھائی یا بری کے پیمانے میں نہیں ناپنا چاہیے. بیماریوں کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بیماری ہے، یہ صحت والی چیز ہے، یہ صحت مند ہے، یہ فائدہ مند ہے یا یہ نقصان دہ ہے. ہمیں تھوڑا سا اس مت میں سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ ڈرنکر سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ڈرنک تو صحت کے لیے اچھی ہے نا، دیکھیں اس سے بڑی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب ایک وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. مت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی ڈرنک سے کسی قسم کی صحت ملتی ہے. صحت ملتی ہے ایکسرسائز کرنے سے، صحت ملتی ہے صحیح سونے سے، صحت ملتی ہے اچھے تعلقات رکھنے سے، صحت ملتی ہے دن میں 5 دفعہ چھوٹا چھوٹا کھانا کھانے سے، صحت ملتی ہے زیادہ پانی پینے سے. تو صحت اس طرح نہیں ملتی. صحت ملتی ہے پولوشن سے بچنے سے. یہ سارا دن سگریٹ پیتے رہنے سے یا الکوہل لینے سے صحت نہیں ملتی. ٹھیک ہے عرفان صاحب، چونکہ اب آپ بھی فیلوشپ کا حصہ ہیں، بڑے زبردست قسم کی فیلوشپ ہے یہ جس میں آپ اور لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، بتائیے گا کہ کس طرح سے پھر آپ ہیلپ کرتے ہیں، کس طرح سے راغب کیا جاتا ہے بندے کو صحیح راستے پہ واپس؟ جی اس میں بیسیکلی ہم اپنے پیغام کو، جو متاثرہ لوگ ہیں اس مسئلے سے متاثر ہیں، جو ہم ان سے ملتے ہیں ہاسپٹلز میں، انسٹیٹیوشنز میں، جیلز میں، اسٹریٹس پہ، اور جہاں پہ بھی ان سے رابطہ ممکن ہو اور جس میڈیا سے بھی ممکن ہو ہم ان تک اپنی رسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. بیسیکلی ان کے ساتھ ہم اپنی ہوپ اور اپنی اسٹرینتھ کو شیئر کرتے ہیں. جو اسٹرینتھ ہے ایک ورلڈ وائڈ ایسے لوگوں کی جو اس مسئلے میں مبتلا تھے اور پھر وہ ان کو صحت یابی ملی ایک خاص رستے پر چل کر، ایک خاص قسم کی فیلوشپ کا حصہ بن کے، تو ہم ان کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں. ویری نائس. لیکن عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ آپ کو کب لگا کہ نہیں اب مجھے ہیلپ چاہیے، پروفیشنل ہیلپ چاہیے اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیں پرسنلی میں تو یہ فیل کرتا تھا کہ رائٹ فرام دا بگننگ آفٹر 5-6 months I realized that I am in some sort of problem. Very nice. ٹھیک ہے. I was not being able to come out of it. ٹھیک ہے. It took about 7-8 years to get myself out of it. اور اس میں یہ سفر کافی تکلیف دہ تھا، جس میں کافی مختلف قسم کے آپ سمجھ لیں رستے اختیار کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ بھی سوچا میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کوئی
تبلیغی جماعت کو جوائن کر لوں. میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کشمیر کے جہاد کا حصہ بن جاؤں, اس کا فیول بن جاؤں. کچھ رہ نہیں گیا مطلب اس زمانے میں پرٹیکولرلی جب کوئی بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اسے ایسے نادر بڑے خیالات آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال لیکن آپ نے ایک اچھی بات بتائی کہ 5-6 مہینے میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ کچھ پرابلم ہے, لیکن 7-8 سال لگ گئے ٹو کم آؤٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ فیملی کو اس توقع پہ نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا پیشنٹ کبھی ریئلائز کرے گا اور وہ ٹریٹمنٹ میں جائے گا. نہ کرے. مجھے 11 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں اور آج تک میں نے صرف ایک شخص کو خود ٹریٹمنٹ سینٹر میں چل کے آتے دیکھا, باقی جتنے بھی آئے سب کو فیملیز ہی لے کے آئیں. سو یہ انیشیٹو جو ٹریٹمنٹ کا ہے یا کہیں سے ہیلپ لینا ہے, یہ ارد گرد جو صحت مند برینز ہیں یہ انہیں لینا پڑے گا جو کہ فیملی ممبرز یا فرینڈز. دیکھیں میں ایک عرفان صاحب کی ریکوری کا مشاہدہ بھی کرتا ہوں. ان کی ریکوری خاص طور پر مشکل تھی اور ان کی جدوجہد خاص طور پر ایکسٹرا آرڈنری تھی. ایون نشہ چھوڑنے کے 2 سال بعد بھی ان سے بات کرتے تھے اس ٹاپک پہ تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے, لیکن ان کی جدوجہد بہت عظیم تھی. انہوں نے پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو خط لکھے, میرے نالج میں ہے کہ جنہوں نے نشہ چھوڑا تھا ان سے رابطے کیے, کیونکہ انسان کے دماغ میں مرر نیورون ہوتے ہیں جو نقل کرتا ہے دوسروں کی, اور ایک طریقہ ہمارے زندگی میں آگے بڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں کہ وہ آگے کیسے بڑھ رہے ہیں. ماڈلنگ, جسے NLP میں ماڈلنگ کہتے ہیں, کہ آپ کسی رول ماڈل کو دیکھتے ہیں. یہ جو جس فیلوشپ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ دنیا میں میریکلز پیدا کر رہی ہے کہ آپ جاتے ہیں 40-50 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ نشہ چھوڑ سکتے ہیں تو میں تو ان سے بہت زبردست انسان ہوں, میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. تو ان میں سے وہ کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر ہیں, تو ایک حوصلہ افزائی ملتی ہے, ہوپ ملتی ہے, روشنی ملتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی شراب چھوڑنا چاہتا ہے اس کو کسی ایسے بندے کی تلاش کرنی چاہیے جس نے شراب چھوڑی ہوئی. واہ, انسپریشن. ٹھیک ہے جی, الطاف گوہر صاحب نے ہمیں کال کی ہے کراچی سے. السلام علیکم الطاف صاحب. وعلیکم السلام. جی الطاف صاحب. جی میں ایک تو یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی میرا چھوٹا بھائی یہ پیتا ہے, اس کا میں نے علاج بھی کروایا ہے کراچی نفسیاتی ہاسپٹل سے. ایک تو ہمارے ملک میں حکومت کی سطح پہ کوئی وہ نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا ایسی کوئی NGOز وغیرہ ہے جو اس عمل سے گزر سکے. افورڈیبلٹی کے بارے میں میں بالکل سوال کر لیتی ہوں. بہت شکریہ الطاف گوہر صاحب, آپ نے کراچی سے کال کی, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہم بات کر رہے ہیں شراب نوشی کی, کس طرح سے اس عادت سے چھٹکارا پایا جائے, اور اگر یہ عادت نہیں بلکہ بیماری, ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو بیماری کی طرح ٹریٹ کریں تو شاید یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے جی, حفصہ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے. السلام علیکم حفصہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک. حفصہ کیا کہیں گے آپ؟ میں بھی اسی کے وکٹم ہیں یار. 9 سال ہو گئے میری شادی کو. دو بچے, میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی اور بیٹا میرا 8 سال کا ہے. تو کوئی اتنے اچھے حالات نہیں. میں ابھی 2 سال پہلے ہی مجھے پتا چلا, اور میں ان کو اسمیل آ جاتی ہے ان سے, جو ہی آتے ہیں ان کی کنڈیشن بتا دیتی ہے, اور میں نے ہر طریقے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میرا بچہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو مجھے بتائیں پلیز کہ میں کس طریقے سے, کیونکہ میں بہت اونچی بول کے لڑکے بھی تھک گئی ہوں, ان لاز میں بھی کوئی نہیں سن رہا, امی کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب سے یقیناً اس سوال کا جواب لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ابیوز کی بات ہے نا. اب افسوس کی بات ہے کہ بہت سے گھرانوں میں اہل خانہ کی زندگی, بطور خاص بیوی کی زندگی بہت اجیرن ہو جاتی ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آج کی دنیا میں آگاہی لینا مشکل نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, ہر کوئی جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایکسیس ہے انٹرنیٹ نہیں, سب کی ہوتی ہے. اب کسی کو بھی آپ دیکھیں, اب خالہ شیدہ کا بھی فیس بک پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی دکھتی رگ کو جا کے وہاں چھیڑتے نہیں ہیں. شرم آتی ہے اکیلے میں بھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی ڈرنکنگ کی ذمہ داری اپنے سر پہ قبول نہ کریں. یہ اپنی زندگی کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینے کی کوشش کریں, بچوں کی نگہداشت کریں, لیکن ہسبینڈ کی ان معاملات میں مدد نہ کریں جبکہ وہ نشہ کر کے کسی مصیبت میں پھنستے ہیں. اور نہ ہی یہ مسئلہ کبھی کسی کی توہین کرنے سے یا کھپ ڈالنے سے حل ہوتا ہے.
فیملی میں لوگوں کو اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھنا ہوگا, آپس میں درد دل سے بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. کسی رشتے میں کوئی ہوتا ہے تو اس کے اور بھی رشتے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیوی ہوتی ہے تو اس کے خامد کی ایک ماں بھی ہوتی ہے, والد ہوتا ہے, جو کہ اوے ہو جاتے ہیں, بھائی دور ہو جاتے ہیں, تو ان کو اکٹھے کرنا پڑتا ہے. پہلی بات جو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نشے کی بیماری میں ہسپتال جا کے رہنا بہت ضروری ہے, تو ایسا 30-40 سال پہلے یقیناً تھا. 300 سال سے علاج انڈور میں ہو رہا تھا, لیکن آج دنیا بہت بدل گئی ہے. آج بہت سے کام جو ہے ہو رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے دل کی بیماری میں سٹینٹ نہیں پڑتے تھے, بائی پاس سرجری ہوتی تھی, اس سے پہلے بائی پاس سرجری بھی نہیں ہوتی تھی. اب آؤٹ ڈور میں بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کو ایڈمٹ نہیں ہونا پڑے گا, تھوڑا سا کوشش کرنے کے علاج کی جانب ان کو قائل کرنی. ایک چیز جو فوری طور پہ یہ کر سکتی ہیں کہ یوزلی ان کا انٹریکشن تب اپنے ہسبینڈ سے ہوتا ہوگا شراب کے موضوع پہ جب وہ ڈرنک ہو کے آتے ہیں. جب وہ ڈرنک ہو کے آتے ہیں اس ٹائم پہ بالکل بھی ان سے بات چیت نہ کریں. صبح اٹھ کے جب وہ ڈرنک نہیں ہوتے اور ہوش و حواس میں ہوتے ہیں تو ان سے ریسپیکٹ فلی بات چیت کریں کہ یہ مسئلہ ہے. ہسبینڈ کو مسئلہ نہ بنائیں, بلکہ ان کی شراب پینے کی جو عادت ہے اس مسئلے کے اوپر بات چیت. ویل سیڈ. ٹھیک ہے جی. خان صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی اس عادت سے باہر آ گیا, اس بیماری سے باہر آ گیا, کیور ہو گیا, واپس اس جانب نہ جائے, اس کے لیے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, تجویز دینا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیں, جب کوئی انسان ایک نارمل لائف میں واپس جاتا ہے تو سٹل وہ اسی معاشرے میں واپس جا رہا ہے جس میں وہ پہلے جی رہا تھا, اور اسی طرح اس کو زندگی کے معاملات, زندگی کی اونچ نیچ کو ویسے ہی فیس کرنا ہے, اب بغیر شراب کے سہارے کے. کیونکہ پہلے وہ شراب کے سہارے کے ساتھ زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو بھی, مسائل کو بھی فیس کر رہا تھا اور مزید مسائل میں الجھتا جا رہا تھا. تو ابھی جب وہ کچھ کلین ہو گیا ہے تو اس کو ایک پرماننٹ کچھ ایسی کمپنی کی ضرورت ہے, کچھ ایسی فیلوشپ کی ضرورت ہے جس کا وہ حصہ بن جائے, جہاں پہ وہ اپنے پرابلمز کو شیئر کر سکے اور وہاں سے وہ اسٹرینتھ گین کرتا رہے جو ضروری ہے ٹو کیپ دا لائف گوئنگ آن ان دس ہیلدی وے. اسی بات کو میں آگے یہ کہہ کے بڑھاؤں گا کہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو بھی آپس میں ملنا چاہیے. یہ بھی ایک فیلوشپ ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے فیملی ممبر میں نشے کی بیماری ہے, تو ان لوگوں کو بھی ایک جگہ بیٹھ کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہیے کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا چیز کام نہیں کرتی. اور شیل میں سے اسٹیٹ بزنس میں ہوں تو کسی کے لیے یہ بہت مشکل ہے یہ بلیو کرنا کہ ایک بندہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی چلا رہا ہے تو وہ سموکنگ بھی نہیں کرتا ہوگا, وہ شراب بھی نہیں پیتا ہوگا. میرے بہت سارے کلائنٹس اب مجھے مشورے کرنے ہوتے ہیں تو میں عرفان سے کبھی کبھی بلا کے تو سیر پہ مشورے کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اس موضوع پہ یقیناً ہمیں بہت ساری بات اور کرنی ہے. بہت سارے سوالات تھے جو میں نہیں کر سکی ڈاکٹر صاحب سے, ڈیفینیٹلی دوبارہ سے بیٹھیں گے اور کریں گے. ڈاکٹر صداقت, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عظمی, ویری مچ تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ عرفان صاحب بہت شکریہ.